बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर ये है कि फ़ौज का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पाक फ़ौज के बड़े आला अफसरान के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात कर रहा है। 8 से 10 अफसरान के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात हो रही है, इनमें से कुछ गिरफ़्तार है। और ये तहक़ीक़ात किस नौइयत की है और किस मरहले पर पहुँची है और इसका दायरा कार कितना बड़ा है, इस पर बात करेंगे। ये बड़ी ख़बर है। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर है, पुलिस के एक फ्लैग मार्च ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक की हवा निकाल दी है। कल रात खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जिस तरह के मैसेज चलाए गए और जो कुछ ज़ुमान पार्क में हुआ, वो अपनी मिसाल आप है। एक गदर मचा रहा है पूरी रात, जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों, वोटर सपोर्टर ने जाग कर गुजारी और पुलिस की गाड़ियां देखकर उनकी दौड़ें लगती रहीं और इस बात का खदशा रहा। और पीटीआई के रहनुमा बार बार ये कहते रहे कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने आ रही है। तो इमरान खान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हुए जबकि उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है? तो उनकी गिरफ्तारी तकरीबन तय है, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या पुलिस इस वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी कि ज़मान पार्क में सैकड़ों अफराद मौजूद थे और बकौल पीटीआई हज़ारों लोग मौजूद थे? तो क्या कोई मुजरम इस वजह से गिरफ्तारी से बच सकता है कि उसको बचाने के लिए एक हजूम जमा हो जाए? क्या इसकी कोई तारीख में मिसाल मिलती है, या कानून इतना बेबस है कि वो रियासत के अंदर रियासत बनाने वालों पर हाथ नहीं डाल सकता और ये कानून सिर्फ कमज़ोर पर ही हाथ डाल सकता है? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत थी और इस केस में चूँकि सुप्रीम कोर्ट के 2 फाज़िल जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ख़त लिख चुके हैं और उनसे इस केस में सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा कर चुके हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने इलेक्शन कराने के लिए एक बड़ा बेंच बनाने और सो मोटो लेने की दरख्वास्त कर रखी है, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त केस ज़ेर समाअत था, ये केस पुलिस के एक आला अफसर जो कि सीसीपी लाहौर रहे हैं, गुलाम मोहम्मद डोगर, उनकी मुअत्तली के ख़िलाफ़ था। और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उनको उनकी मुअत्तली का ऑर्डर जो है मनसूख कर दिया है और उनके लिए एक 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो उसके पास ये मामला भेज दिया है। तो सीसीपी लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की जो बहाली है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि वो अभी भी सीसीपी लाहौर है, ये क्या कोई नया बहरान पैदा कर सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जो 90 रोज़ में दरख्वास्त कराने की समाअत थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये था कि ये दरख्वास्त उनके पास मौजूद ही नहीं थी, उनके सामने लगी नहीं, इसलिए इस पर वो कोई फ़ैसला नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने एक दरख्वास्त दे रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कराए नहीं गए, तो अदालत इस पर अपना हुक्म जारी करे। तो अदालत ने कहा कि ये दरख्वास्त हमारे सामने ज़ेर समाअत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशनर को कल इसी केस में बुलाया गया था। तो सवाल ये कि अगर इलेक्शन के मामले में दरख्वास्त इस 3 रुकनी बेंच के सामने नहीं थी, तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशनर को अदालत में क्यों तलब किया गया और उन्हें एम्बेरस क्यों किया गया और वो आज नहीं आए? आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। आज उन्होंने नसाजी तबा का जवाब था उनके पास, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो अदालत जो है वो किसी तरीके से भी इलेक्शन कमीशन को इस बात पर कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इस बात पर क्यों इसरार कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ही इसकी तारीख दे, और अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देता तो फिर चीफ जस्टिस मामले पर सो मोटो नोटिस लें? तो अब देखना है कि चीफ जस्टिस मामले में क्या करते हैं। चीफ जस्टिस से और भी एक बड़ा मामला उनके सामने दरपेश है। कल जो एक बहुत बड़ी ऑडियो लीक आई थी, उसके बाद बहुत से सवाल पैदा हो गए हैं, और वो उन सवालों में एक सवाल तो ये कि क्या कानून के जो मुजरम है, जो कानून को मतलूब है, वो क्या जजों के पास पनाह लेते हैं? क्योंकि एक ऑडियो लीक में तो इस तरह की गुफ्तगू थी जिसमें ये लगा कि वो मुलज़म जिसको रियासत ढूंढ रही है, जिसका नाम मोहम्मद खान भट्टी है, और वो साबिक़ वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही का दस्ते रास रहा है और वो भागा हुआ था। बकौल परवेज़ इलाही वो गिरफ्तार हो चुका है और उसको पुलिस ने जो नामालूम मुकाम पर रखा हुआ है और उससे तफ्तीश हो रही है। लेकिन जो कल एक ऑडियो लीक जारी हुई, उसके मुताबिक तो मोहम्मद खान भट्टी जो है वो एक हाज़िर सर्विस जज के पास मुकीम था और उस जज से तस्दीक भी चाहिए परवेज़ इलाही साहब ने कि वो आपके पास मौजूद है, और फिर ये कहा गया कि उसी जज के पास उसका केस लगाया जाए क्योंकि वो 10 रोज़ से लापता है। तो जो परवेज़ इलाही साहब ने दरख्वास्त देनी है वो उस सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये देनी है कि जी उनका एक जो कारिंदा है या साबिक़ प्रिंसिपल ऑफिसर है,
اور سیکرٹری اسمبلی پنجاب ہے وہ لاپتہ ہے تو سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے، جبکہ وہ ملزم جس کے بارے میں وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اسے لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کرانا چاہتے ہیں، وہ اس گفتگو کے مطابق ان کے پاس ہے۔ اب وہ یہ معاملہ پرانا ہے، نیا ہے، لیکن کچھ بھی ہے، یہ آڈیو لیک اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جوڈیشری اس کی تحقیقات کرے، اور یہ چیف جسٹس کے کاندھوں پر بار ہے، کیونکہ چیف عدلیہ کی جو ایک پوزیشن ہے وہ اس سے کمپرومائز ہوتی ہے، اور اس بات کے باوجود کہ اس جج کی آڈیو لیک آ گئی اور وہ جج آج بھی اس بینچ کا حصہ تھا جس نے غلام محمد ڈوگر کو بحال کیا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے 4 سے 5 ججوں کا ایک جو گروپ ہے، ان کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ انصاف پہ مبنی نہیں ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے، اس تاثر کو اب عدالت ہی دور کر سکتی ہے، عدالت کے سوا تو اس تاثر کو کوئی دور کر نہیں سکتا۔ اس سے پہلے ایک جج جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم کی آڈیو سامنے آئی تھی، تو انہوں نے اس آڈیو کے فوراً بعد ریزائن کر دیا تھا، اور بدقسمتی سے جیسے ہی ایک اور جج کی آڈیو بھی آئی ہے تو اس دوران ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ وہ جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم جو ہے وہ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کے بھائی تھے، اور اس کے علاوہ پرویز ملک ایم این اے رہے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بھی وہ بھائی تھے، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس اور سابق اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں، ایک ان کی ہمشیرہ بھی پیپل پارٹی کی ایم این اے رہ چکی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وہ صدر بھی تھے جسٹس ملک قیوم۔ ان کی ایک آڈیو آئی تھی، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ایک جب وہ جج تھے تو ان کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں وہ کسی کلائنٹ کے ساتھ، کسی کیا میرا خیال ہے شباز شریف تھے جن کے ساتھ وہ میچ فکس کرتے ہوئے پائے گئے تھے، تو انہوں نے ریزائن دے دیا تھا کہ حالانکہ اس کی بھی تحقیقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب ایک بہت بڑی یعنی ایویڈنس موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ جج صاحب نے آج کورٹ میں کیس بھی سنا، اور اس میں انہوں نے اپنے فیصلہ بھی دے دیا کہ جناب ہم غلام محمد ڈوگر کو جو ہے وہ ریسٹور کرتے ہیں۔ تو یہ مرضی کے جج مرضی کے فیصلے والا جو تاثر ہے نا، یہ پاکستان کے اندر یعنی معاملات کو اور زیادہ خراب کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان حملہ کیس کی گجرانوالہ کے انتسابی دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی، اس میں 2 ملزمان گرفتار ہیں، تو مرکزی ملزم وقاص اور ایک ان کے ساتھ معاونت کے الزام میں احسن نذیر گرفتار ہے، تو احسن نذیر کی عدالت نے ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ دوسرے ملزم وقاص کو عدالت نے ان کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ اب پولیس کے پاس اس کیس میں جو مرکزی ملزم وقاص ہے صرف وہی ان کے پاس یعنی انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ اب کل رات جو زمان پارک میں خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے رومرز چلتی رہیں، اس رومر سے جو ہے وہ کافی لوگ ڈسٹرب رہے، تمام میڈیا بھی الرٹ رہا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر کل رات ہی پولیس نے ایک فلیگ مارچ بھی کیا چند گاڑیوں کے ساتھ، اور چونکہ عمران خان جہاں پہ موجودہ زمان پر تو وہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، تو اس خدشے کے پیش نظر کہ وہاں کوئی انریسٹ نہ ہو جائے تو پولیس ظاہر ہے وہ الرٹ رہتی ہے، تو پولیس گاڑیاں موبائلز یہ سب جو ہے وہ مال روڈ پر اور زمان پارک کے آس پاس اطراف میں گھوم رہے تھے، تو جس سے زمان پارک میں یہ پینک پھیل گیا، اور تقریباً پی ٹی اے کے ہر رہنما نے یہ میسج چلایا کہ جناب زمان پر پہنچو، زمان پر پہنچو، اور یہ رات تقریباً 10-11 بجے سے کام شروع ہوا اور صبح فجر کے بعد بھی جاری رہا، اور یہی اطلاع آتی رہی کہ اب پکڑ لیں گے، اب 2 بجے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، 3 بجے آ رہے ہیں، 4 بجے آ رہے ہیں، نماز فجر کے بعد کریں گے، اللہ صبح جب لوگ تھک جائیں گے تب کریں گے، اور یہ ساری اطلاع چلتی رہی۔ ساری رات گزر گئی، سارا دن گزر گیا، لیکن عمران خان صاحب کو کسی نے آ کے اوئے تک نہیں کہا۔ پولیس نے اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہوتا تو دن کی روشنی میں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ جو وہاں زمان پارک میں میلہ لگتا ہے نا وہ شام مغرب کے بعد لگتا ہے، اور پھر رات گئے تک ساری رات وہ جاگتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، اب ان کا کیا ذکر کیا جائے، وہ جو لوگ وٹنس ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ایک تو ان کے کارکن بڑے یعنی وائبرنٹ ہے، اور پولیس اگر گرفتار کرنے جاتی بھی تو اس بات کا امکان یقینی طور پر موجود تھا کہ وہاں تصادم ہوتا، اور چونکہ ان کارکنوں کو پروک بھی کیا گیا ہے، وہ یعنی پروک بھی ہے، چارج بھی ہے، تو ایسی حالت میں عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کرنا رات کے وقت ممکن نہیں ہے، تو ان کو ڈے ٹائم میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس یا حکومت انہیں اس معمولی مقدمے میں گرفتار کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حکومت کے پاس بڑے سالڈ کیسز موجود ہیں، اور ایف آئی اے نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے بعد
کچھ اور ایویڈنس تلاش کی ہے. ایک تو ممنوع فنڈنگ کیس ہے جس پہ الیکشن کمیشن فیصلہ سنا چکا ہے کہ جی فلاں فلاں جگہ سے پیسے آئے اور یہ یعنی یہ جماعت جو ہے اس نے بیرونی ممالک سے فنڈ لیے. یہ ایک کیس ہے. ایک اس کی جب انویسٹیگیشن ہوئی اور ایف آئی کو ٹاسک دیے گئے تو اس میں کچھ اور اہم چیزیں سامنے آئی ہیں جن میں بہت بڑی بڑی مالیت کے جو یعنی رقوم ہیں وہ براہ راست اکاؤنٹ میں آئی ہیں حاسب کے, اور حاسب کے نہیں آئی لیکن حاسب کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہیں. لیکن یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ ان دنوں میں ہوئی جب عمران خان صاحب 2018 کا الیکشن لڑ رہے تھے, اور یہ جو اس بات کا ایویڈنس ہے کہ عمران خان کو باہر سے فنڈ دیا گیا کہ وہ الیکشن لڑیں اور ان کو اقتدار میں لانے کے لیے بیرونی سورسز جو استعمال ہوتے. اس طرح کی کچھ ایویڈنس جو ہیں وہ موجود ہے. حکومت چاہتی ہے کہ وہ ٹرائل ہوں اور پھر یہ وہ کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ہوگی تو پھر وہ لمبے عرصے کے لیے ریمانڈ پہ بھی جا سکیں گے اور جیل میں بھی جا سکیں گے. یہ جو کیس ہے جس میں اسلام آباد انسداد دہشت گردی کی عدالت والا کیس ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ جان نہیں ہے اس کی, تو چند گھنٹوں بعد ضمانت ہو جانی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا یعنی وہ نسان سا کے مارے ہیں. جیسے پولیس کا فلیگ مارچ ہوا کل تو جناب وہاں پہ قیامت صغریٰ ہم نہیں جانے دیں گے. اب جو وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک تو گرفتار کیا جائے گا, دوسرا گرفتار کر کے ان کو زہر دے کے مار دیں گے, جب حکومت پکڑے گی تو ان کو مار دے گی. حالانکہ عمران خان صاحب لیڈر ہیں, انہیں اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ کی ہو گیا, ہم نے جیل بھرو تحریک چلانی ہے تو ہم نے تو گرفتاریاں دینی ہیں. اور وہ اگر قانون کو سمجھتے ہیں کہ قانون کا احترام کرنا چاہیے تو انہیں ایک کیس جس میں ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے اس میں تو آج خود انہیں کہنا چاہیے کہ پولیس آئے اب وہ اپنا کام مکمل کرے اور مجھے گرفتار کر لے, اس کے بعد میں درخواست دے دوں گا ضمانت کی, میری ضمانت ہو جائے گی. تو اس میں ایسی کیا مطلب پرابلم ہے. لیکن وہاں پہ لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کرنے کا مقصد یقینی طور پہ وہی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا تھا, طاہر القادری صاحب چھپ گئے تھے اور باہر ان کے کارکنان تھے, اور پھر ایک بیچ میں کوئی ایسے عنصر شامل ہوئے جنہوں نے یعنی وہاں پہ اس موقع کے دوران جب وہاں سے رکاوٹیں ہٹائی جانی تھی. اصل کیس تو وہ تھا نا کہ طاہر القادری صاحب نے اپنے مدرسے کے ارد گرد رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی. عمران خان سیم وہی کر رہے ہیں. زمان پارک کا جو روڈ ہے مال کے پل سے لے کے دھرمپور تک وہ پورا جیم رہتا ہے, تو ساری رکاوٹیں ہیں. زمان پارک کے مقیم بھی تنگ آ گئے ہیں. اب تو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں, اور چاروں طرف جو ہے وہ ان کے کارکنان رات کو ڈنڈے لے کے گھومتے رہتے ہیں اور نعرے مارتے رہتے ہیں, تو ان لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہوئی ہے. تو لوگوں کی شکایت ہے کہ اس یعنی یہاں پہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ آرام سے رہ سکیں, لیکن وہاں پہ ان کی زندگی بڑی مشکل ہوئی ہے. تو پولیس کا کام تو یہ کہ ان کو وہاں پہ جو بھی غیر ضروری رکاوٹیں یا بیریئرز لگائے گئے وہ ہٹا دے. لیکن وہ جب پولیس ایک کام کرنے جائے گی, عمران خان کو گرفتار کرنے نہ بھی جائے, تو بھی جو ان کو خدشہ ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے کہ پھر یہ سانحہ یا جو یہ چیزیں جو ان کے گلے پڑ جائیں. تو کوئی بھی اس طرح کا رسک جو ہے نہیں لے رہا, اور عمران خان صاحب اسی کی آڑ میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جی میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا. بھائی گرفتاری سے نہیں ڈرتے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو خدا نخواستہ ان کی قربانی دے دی جائے؟ یعنی کہ اگر پولیس آپ کو پکڑنے آئے اور آگے سے مزاحمت ہو اور پھر کوئی تیسری قوت, کوئی ایسا شر پسند بیچ میں کوئی حرکت کر جائے جس کا پھر ہم بیٹھ کے خمیازہ بھگتتے پھریں. تو ایک خیبر پختونخوا میں نگران کابینہ کے وزیر تھے خوشدل خان, ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا جی گورنر خیبر پختونخوا نے نگران صوبائی وزیر خوشدل خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. انہیں صوبائی وزیر نامزد کیا گیا تھا اور بطور نگران وزیر خلف اٹھاتے وقت وہ سرکاری ملازم تھے, جبکہ سرکاری ملازم کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتے. اب میں آپ کو خبر بتاتا ہوں جو کہ پچھلے 2-3 روز سے مختلف طریقے سے اس کی انفارمیشن یعنی لینڈ کر رہی ہے. لیکن اب جو تھوڑی سی انفارمیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق فوج کا ایک اسپیشل انویسٹیگیشن بیورو بڑے پیمانے پر تحقیقات کر رہا ہے, اور فوج کے اندر کچھ لوگوں پر کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. اب یہ ان میں سابق آرمی چیف ہیں یا پھر سابق DGI ہیں, یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 8 سے 10 بہت ہی سینئر لیول کے افسران کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے, اور ان میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے. تو جو لوگ پکڑے گئے ہیں ظاہر ہے وہ پھر اس لیول کے نہیں ہیں کہ جن کی گرفتاری کے بعد کوئی خاموشی طاری ہو جاتی, جن کے بارے میں لوگوں کو یہ شبہ ہے یا گمان ہے
کہ وہ ہو سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ابھی گھوم پھر رہے ہیں. اور جنرل باجوہ کے خلاف تو خود عمران خان صاحب 2-3 روز سے بڑا زور لگا رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف تحقیقات کی جائے، انہوں نے میری آڈیو ویڈیو ٹیپ بنائی ہے. اور یہ معاملہ انہوں نے صدر کو خط بھی لکھا ہوا اس معاملے میں. جو تحقیقات ہو رہی ہے ان میں ایک تو شہباز شریف کی آڈیو کا معاملہ تھا، یہ ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں. اس میں کچھ لوگ پکڑے بھی گئے تھے اور ان کو ADC بھی پکڑا گیا تھا جس نے اعتراف جرم کر لیا تھا. پھر اس نے 2-3 لوگوں کے نام لیے تھے، ان میں سے کچھ کو بلایا گیا، تحقیقات ہوئی. تو ایک تو یہ تحقیقات ہو رہی ہے، ایک تحقیقات ہو رہی ہے مس کنڈکٹ کی، کہ وہ لوگ جن کو جو ڈیوٹیاں سائن کی گئی تھیں وہ انہوں نے یعنی اس احکامات کی خلاف ورزی کی. ایک اور انکوائری ہے بڑی دلچسپ سی، اور اس انکوائری وہ بڑی معنی خیز بھی ہے. وہ انکوائری جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو فوج میں کے ساتھ ان کے رابطے رہتے تھے، تو کچھ افسران کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی سینئر لیول کے کہ وہ حکومت کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کریں کچھ معاملات کے اندر، جن میں سیاسی نوعیت کے بھی معاملات تھے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کون سی سیاسی چال چلنی ہے، کس کو توڑنا ہے، کس کو جوڑنا ہے، جس میں سینٹ کے الیکشن بھی آئے اور بڑے کام آئے. تو اس طرح کی جو یعنی آفیشیل جو ان کی میٹنگز ہوتی تھی عمران خان کے ساتھ، اور یہ ڈیوٹی ظاہر ہے وہ تو یہ سب مان چکے، اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو بڑا سپورٹ کیا، ان کو یہاں تک لے کر آئے اور حکومت بھی چلانے میں ان کا بڑا رول رہا ہے. اور باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی بیک ٹو بیک میٹنگ بھی ہوتی تھی، اور عمران خان بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت میں نہیں چلاتا تھا بلکہ وہ لوگ چلاتے تھے. تو خان صاحب جو ہے وہ اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اب وہ کٹ پتلی جو ہے وہ رجسٹر کرانے کی کوشش کرے کہ میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، ناکامیاں ہوئی تو فوج کی طرف سے ہوئی. تو پھر ایک چیز جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جن افسران کی ڈیوٹیاں لگی تھی، جن فوجی سینئر قیادت کی، فوج کے جو آرمی کے سینئر آفیشلز ہیں، کیا انہوں نے اس کے بعد کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا، یا بدستور ان کے لیے وہ کام کرتے رہے؟ کیونکہ بہت ساری جو فوج کی انٹرنل انفارمیشن ہے وہ عمران خان کے پاس آن ٹیبل رہی، اور پھر وہ جو اپنے جلسوں جلوسوں میں جو بائی الیکشن ہوئے انہوں نے بہت ساری انفارمیشن کا یوز کیا، اور پھر انہوں نے فوج کے حوالے سے جو باتیں کی، اور اس کے باوجود ان کو بہت ساری فیسلٹیز رہیں، اور وہ ویل انفارمڈ رہے. تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ ان کو لوگ جو ہے ان کے ساتھ بدستور رابطے میں رہے. تو اس لیے جو ہے نا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے. یعنی فوج میں جو خاص طور کے سہولت کار تھے نا، یہ میں ویسے ہم پہلے موٹی موٹی بات آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کو ڈس ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. جب خود باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو انہوں نے بھی اس قسم کی انکوائری بھی کی تھی، بلکہ ایسے احکامات بھی دیے تھے کہ انہوں نے بہت سارے جو ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں جو کہ ان کی بھی شاید وہ کانٹریکٹ بیسس پہ بھی ہوتے ہیں لوگ، ان کی بھی شاید ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں. بعد میں پھر ان کی پینشن مرات روکی گئی اور ان کو ہاتھ سب سے ڈس ایسوسیٹ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نیا جب رجیم آیا، نئے آرمی چیف آئے ہیں، تو وہ بھی اس کو یعنی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ابھی تک فوج نے جو نیوٹرلائز ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے، یا بعض لوگ جو ہے وہ فوج کے اس پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو مس کنڈکٹ اور وہ جو یعنی فرائض سے منصبی سے ہٹ کے فرائض انجام دینا، وہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. تو اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، اور اس میں جو گمان یہ ہے کہ جنرل فیاض حمید کا نام بھی شامل ہے، لیکن ابھی کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتے. جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، جنرل باجوہ کا بھی اس میں بھی نام ہمیں نہیں پتا کہ ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی. تو جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف بھی فوج جو ہے وہ اپنے انٹرنل جو حلقے ہیں، جو انٹرنل سسٹم ہے اس کے تحت کارروائی کرے. آرمی چیف کے خلاف کارروائی چاہے وہ ایکس ہوں، حاضر سرور کے خلاف تو تحقیقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو جو ایکس آرمی چیف ہے ان کے خلاف فوج جو ہے وہ کوئی بھی تحقیقات نہیں کرتی. آرمی چیف جو ہے وہ پالیسی ہوتا ہے. تو جو اپنے دور میں باجوہ صاحب کر گئے وہ پالیسی تھی، وہ چاہے اچھا کر گئے، برا کر گئے، غلط کر گئے، صحیح کر گئے، اس کی انویسٹیگیشن نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، اور نہ آئندہ یعنی آئندہ ہونے کا کوئی اس کا امکان ہے. تو یہ سوال ہی، یہ مطالبہ ہی غلط ہے کہ ان کی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی. اب جو نئے آرمی چیف ہیں وہ اپنی پالیسی کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے. تو یہ جو خاص کہتے ہیں نا جی وہ باجوہ صاحب نے اعتراف کر لیا میری آڈیو لیکس کی، تو ابھی تو انہوں نے اور انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا، انہوں نے انٹرویو نہیں دیا، انہوں نے ایک یوتھی اینکر کے ساتھ گفتگو جو کہ اس کا دعویٰ ہے. تو خاص صاحب جو ہے نا وہ دعوت دے رہے ہیں، اور بعض ذرا یہ کہتے ہیں کہ جناب
وہ چونکہ ہاں سب کو پتہ ہی ہے کہ ان کی نااہلی اور ان کی جو تاحیات جو ان کو چیئرمین شپ ان کی جانی ہے، تاحیات نااہلی ہونی ہے، گرفتار بھی ہونا ہے، تو وہ اسی وقت ہونا ہے جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو فیصلے کر چکی ہے وہ ان فیصلوں کے تحت ہونا ہے۔ اس میں کوئی سیاسی معاملات یا سیاسی رول نہیں ہے، یا کوئی عدلیہ کا بہت بڑا رول نہیں ہے۔ اس لیے عدلیہ بھی بعض معاملات میں پوری سپورٹ کے باوجود عمران خان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر پا رہی جس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔